जिन लोगों ने भी गोरा होना है और जिनकी भी ये ख्वाहिश है कि उनकी रंगत पहले से बेहतर हो जाए, ब्राइट हो जाए, लाइट हो जाए, ग्लोइंग हो जाए, तो एक चीज़ उन्हें ज़रूर सुनी होगी जिसका नाम है ग्लूटाथायोन। अब ये ग्लूटाथायोन क्या है? क्या ये वाक़ई काम करता है कि नहीं करता? ये हमें आउटसोर्स क्यों करना पड़ता है? बॉडी इसको बनाती है या नहीं बनाती है और इसके क्या काम है? तो आज मुख्तसरन इसके ऊपर ही बात करेंगे, इसकी ग्लूटाथायोन के क्या-क्या फ़ायदे हैं, कैसे इनको हासिल किया जा सकता है और गोरा होने से इसका क्या ताल्लुक। तो पूरी वीडियो गौर से देखिएगा, इंशाल्लाह इसमें आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो आप सबके लिए ही बहुत इम्पोर्टेंट होगी इंशाल्लाह, क्योंकि एक ऐसा सब्सटेंस के ऊपर मैं बात कर रहा हूँ या एक ऐसे इंग्रेडिएंट के ऊपर मैं बात कर रहा हूँ कि जो हाइप पकड़ चुका है। जैसे एक ज़माने में विटामिन सी था, फिर ज़िंक की बात आई। अब कुछ सालों से इससे के बारे में भी इतनी बात होती है, और क्लिनिक पे जब कोई क्लाइंट आता है, चाहे वो अपने किसी भी मर्ज़ के इलाज के लिए आए, थोड़ी देर के बाद वो बातों-बातों में पूछता है कि डॉक्टर साहब इसके बारे में भी बता दें कि क्या इसको हम इंजेक्शन के ज़रिए ले सकते हैं, ओरल टैबलेट इसके ले सकते हैं, क्या खाना चाहिए या नहीं खाना चाहिए? और वो क्या चीज़ है? वो है ग्लूटाथियोन। तो ग्लूटाथियोन एज़ सच एक ऐसा सब्सटेंस है हमारी बॉडी का, जो हमारी बॉडी खुद भी बनाती है। जी हाँ, ये लिवर में बनता है, कुछ सेल्स में बनता है, और इसका काम क्या होता है कि पहले तो ये बताऊँ कि ग्लूटाथियोन को अब मेडिकल इंडस्ट्री में, मैं इसको माज़रत के साथ इंडस्ट्री ही कहता हूँ, क्योंकि जब इन लोगों ने कोई चीज़ बेचनी होती है, हमारी फार्मास्यूटिकल कंपनीज़ ने, न्यूट्रास्यूटिकल कंपनीज़ ने, या हमारे डॉक्टर्स हज़रात ने, या हमारे प्रैक्टिशनर्स ने, तो फिर ये एक इंडस्ट्री ही बन जाती है। तो ग्लूटाथियोन की पहले एक हाइप क्रिएट की गई, उसके बाद फिर अब इसको जगह-जगह इंट्रोड्यूस करवाया जा रहा है। एज़ सच ग्लूटाथियोन एक सब्सटेंस है, हमारी बॉडी खुद प्रोड्यूस करती है, हमारे लिवर में होती है, प्रोड्यूस होती है, और इसका सबसे बड़ा काम ये है कि ये हमारी बॉडी को टूट-फूट से बचाता है। इसका डायरेक्ट रंगत से कोई ताल्लुक़ नहीं है। जो सांवले लोग हैं, जो गहरे काले लोग हैं, जो हमारे ब्लैक रेस के लोग हैं, जो हमारे बिल्कुल वाइट लोग हैं, उन सब में ग्लूटाथियोन मौजूद है। ग्लूटाथियोन के बारे में कहा जाता है कि इट्स अ मदर ऑफ एंटीऑक्सीडेंट्स, मतलब ये हम अभी तक नोन एंटीऑक्सीडेंट्स में सबसे ज़्यादा पावरफुल है, सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है और सबसे ज़्यादा पोटेंट है। तो फिर क्या वजह है कि जब सभी ग्लूटाथियोन खा रहे हैं, सबका ग्लूटाथियोन बन रहा है बॉडी में, तो वो सब के सब गोरे क्यों नहीं हो जाते? है ना, एक मज़ेदार सवाल है, और ज़हन में आना भी चाहिए कि अगर ग्लूटाथियोन कहा जाता है, क्लेम किया जाता है कि ये गोरा कर देता है, तो फिर ग्लूटाथियोन जिनके बॉडी में ऑलरेडी अल्लाह ताला की तरफ से बन रहा है, वो भी वही चीज़ें इस्तेमाल कर रहे हैं खाने-पीने में, और ग्लूटाथियोन को इंक्रीज़ कर रहे हैं, तो वो सब के सब गोरे क्यों नहीं हो जाते? तो इसलिए इस बात को समझने के लिए थोड़ा-सा आप लोगों को भी अपना दिमाग खोलना पड़ेगा, अपनी सोच को खोलना पड़ेगा। वो ये है कि हर कॉम्प्लेक्शन के अपने फ़ायदे हैं, हर कॉम्प्लेक्शन के अपने सीक्रेट्स हैं, और अल्लाह ताला ने अगर हर किसी को मुख्तलिफ़ कॉम्प्लेक्शंस दिए हैं, तो यकीनन वो उसकी बेहतरी के लिए दिए हैं। हाँ, ये ज़रूर है कि इनसे हम थोड़ा बहुत कुछ ना कुछ फ़ायदा उठा सकते हैं। अब ग्लूटाथियोन की छोटी-सी मैंने आपको इंट्रो तो दे दी कि ये ग्लूटाथियोन क्या चीज़ है, और ये हमारी बॉडी में ख़ुद भी प्रोड्यूस होता है। दूसरा ये कि इसका असल काम, ये स्ट्रॉन्गेस्ट एंटीऑक्सीडेंट है। तो एक एंटीऑक्सीडेंट्स आपको पता है कि वो चीज़ है जो हमारे जिस्म से जहरीले मादों को निकालता है, हमारे सेल्स की ऑक्सीडेशन को रोकता है, हमारे सेल्स को रिन्यू करता है, और हमें थोड़ा-सा आप कह लें डिटॉक्स करता है, ठीक है? तो इसलिए ये इसका एक मेन काम है। दूसरा काम जो हमें पता चला कि ये गोरा भी करता है, तो ये एक रिसर्च हो रही थी। उस दौरान कुछ पेशेंट्स को जब ये ग्लूटाथियोन किसी वजह से ज़्यादा मिक़दार में दी गई, तो पता ये चला कि कुछ अरसे के बाद उनका मेलानिन कम होता जा रहा है, और उनका कॉम्प्लेक्शन बेहतर होता जा रहा है। अच्छा, मेलानिन जो है वो आपकी स्किन टोन को डिसाइड करता है। जिन लोगों में मेलानिन प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा होती है, वो डार्कर साइड पे होते हैं।
جن کی میلانن پروڈکشن کم ہوتی ہے وہ لائٹر سائڈ پہ ہوتے ہیں. تو یہ بھی ایک نظام کے طور پہ سب کچھ چل رہا ہوتا ہے ہمارے جسم میں. کچھ لوگوں کو ٹیننگ بہت جلدی ہو جاتی ہے، کچھ لوگوں کو نہیں ہوتی، کچھ گورے لوگوں کو ٹیننگ جلدی ہوتی ہے، کچھ سانولے لوگوں کو ٹیننگ ہو جاتی ہے. تو یہ ساری چیزیں ہماری باڈی اس کو ایڈجسٹ کر رہی ہوتی ہے، اور ہمیں اس وقت ٹریٹ کروانا چاہیے یا ہمیں اس وقت ان چیزوں کی طرف جانا چاہیے جب ہمیں اس سے کوئی پرابلم شروع ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے، صرف اور صرف رنگت کو نکھارنے کے لیے اس کا بے دریغ استعمال اتنا مناسب نہیں ہے. گو کہ کنسیڈر یہ کیا جاتا ہے کہ جتنے اور اینٹی آکسیڈنٹس ہیں انہی کی طرح گلوٹاتھیون بھی ایک سیفسٹ اینٹی آکسیڈنٹ ہے جو باڈی میں کسی قسم کا کوئی سیریس نوعیت کا ریئیکشن نہیں کرتا. ہاں، کچھ لوگوں کو تھوڑے بہت ریئیکشنز ہو سکتے ہیں، ریشز آ سکتے ہیں، نوزیا ہو سکتا ہے، وامٹنگز ہو سکتی ہیں، سر میں درد ہو سکتا ہے، لیکن یہ سب شارٹ ٹرم سائیڈ ایفیکٹس ہوتے ہیں اور اس کے بعد یہ سبسائڈ ہو جاتے ہیں. لیکن لانگ ٹرم میں بہت لمبے عرصے ان کا لمبا استعمال کس حد تک سیف ہے اس کے بارے میں ابھی کچھ نہیں کہا جا سکتا. تو اس لیے یہ معاملہ اس طرح سے ہو گیا. دوسری بات یہ ہے کہ کیا گلوٹاتھیون کے سپلیمنٹس لینا ٹھیک ہے؟ دیکھیے، ٹھیک اور ناٹ ٹھیک یعنی ہیلدی انہیلدی، غلط صحیح کی ہم بات نہیں کرتے. ہم اس پہ یہ بات کرتے ہیں کہ کیا ہے. ٹھیک ہے، کتنا لینا چاہیے، کن کو لینا چاہیے، کب لے لینا چاہیے. جن لوگوں کو، جو لوگ بیماری سے اٹھیں، جن کو لگتا ہے کہ ان کی باڈی میں ہر وقت فٹیگ رہتی ہے، تھکے ہوئے رہتے ہیں، ان کے بال خراب ہو رہے ہیں، ان کی جلد خراب ہو رہی ہے، کیونکہ گلوٹاتھیون آپ کے پروٹین کو، آپ کے امینو ایسڈس کو باؤنڈ کر کے رکھتا ہے، اس کی بانڈنگ بناتا ہے. ٹھیک ہے، تو اس لیے یہ آپ کے اسکن کو پلمپ کرتا ہے، آپ کے اسکن کو گلو دیتا ہے، آپ کے بلڈ کو پیوریفائی کرتا ہے. تو میں یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ گلوٹاتھیون کا صرف ایک مقصد نہیں ہے کہ رنگ کو گورا کرے، اس کے باڈی میں بے تحاشا کام ہے جو یہ کر رہا ہوتا ہے. تو جب ہم اس کا تھوڑا سا ایکسٹرا ڈوز لیتے ہیں، اچھا اب یہ کہاں سے کہاں تک سیف ہے؟ دیکھیے 500 ملی گرام سے لے کے یہ 5000 ملی گرام تک بھی لیا جا سکتا ہے ایز پر ڈاکٹر سجیشن، ڈاکٹرز گائیڈ لائنز اور آپ کی اپنی صحت کے حساب سے. کبھی بھی ہیلتھ پریکٹیشنر کے بغیر ہائی ڈوز میں کوئی سپلیمنٹ مت لیجیے. 500 mg 1000 mg ٹھیک ہے، سیف ہے، آپ لے سکتے ہیں، اوور دا کاؤنٹر بھی لے سکتے ہیں. لیکن جب آپ نے اس کو ایکسیڈ کرنا ہے، 2000 پلس پہ آپ جانا چاہتے ہیں، اور یہ اسپیشلی ان لوگوں کے لیے جو کمپلیکشن کی بہتری کے لیے چاہتے ہیں یا اپنی اوور آل باڈی کو اچھا کرنا چاہتے ہیں، اینٹی آکسیڈنٹس بڑھانا چاہتے ہیں، فری ریڈیکلس کو ختم کرنا چاہتے ہیں، تو پھر ان کو 2000 پلس کے ڈوز پہ جانا پڑتا ہے. 2000 پلس کا ڈوز آپ کو یقینی طور پہ کسی نہ کسی ہیلتھ کیئر پریکٹیشنر کی سجیشن کے بعد، کنسلٹیشن کے بعد لینا ہے، اس سے پہلے نہیں لینا. ٹھیک ہے، تو اس لیے اس بات کو کلیئر کر لیجئے کہ لو ڈوز میں آپ اوور دی کاؤنٹر لے لیجئے، لیکن ہائی ڈوز میں آپ نے کسی نہ کسی کے مشورے سے لینا ہے. اچھا، ٹیبلٹس میں بھی اویلیبل ہے، انجیکشنز بھی اس کے ہیں، آئی وی بھی لگائے جا رہے ہیں. جتنے بھی ایستھیٹکس کلینکس ہمارے کھلے ہوئے ہیں سب جگہ لگائے جا رہے ہیں. ٹھیک ہے. دوسری بات یہ ہے کہ اس کو گلوٹاتھیون کو عموماً کمبینیشن میں دیتے ہیں وائٹامن سی کے. وائٹامن سی اگین آپ کا اینٹی آکسیڈنٹ بھی ہے، پلس یہ ہے کہ گلوٹاتھیون کو باڈی میں ایبزارب ہونے میں بھی مدد کرتا ہے، اور ان دونوں کا کمبینیشن جو ہے وہ آپ کے اسکن کو تھوڑا سا لائٹر بھی کرتا ہے، تھوڑا سا برائٹر بھی کرتا ہے. تو اس لیے اس کا کمبینیشن لگایا جاتا ہے. اب اگر آپ نے یہ سوچا ہے کہ میں نے اپنے آپ کو کمپلیکشن بہتر کرنے کے لیے گلوٹاتھیون کو آئی وی لگوانا ہے، تو سب سے پہلے کچھ چیزوں کو نظر میں رکھنا ہے کہ آپ نے کسی بھی کویک ایستھیٹکس کلینک پہ نہیں جانا. آپ نے وہاں پہ کسی نہ کسی ڈاکٹر کو کنسلٹ کر کے پھر بات کرنی ہے، اپنی پوری ہیلتھ ہسٹری دینی ہے، اور اس کے بعد پھر آپ نے ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ آپ نے لگانا ہے کہ نہیں لگانا. پھر اگلا سوال یہ ہوتا ہے کہ ڈاکٹر صاحب اس کی ایفیکیسی کیا ہے؟ دیکھیے، ایفیکیسی کے بارے میں کوئی گارنٹی نہیں ہے. پورے پاکستان میں کیا پوری دنیا میں اس کی کوئی گارنٹی نہیں ہے کہ جتنے لوگ گلوٹاتھیون اور وائٹامن سی کا کمبینیشن آئی وی لگوائیں گے وہ سب گورے ہو جائیں گے. ایسا کچھ بھی نہیں ہے.
ٹھیک ہے، ایسا کچھ بھی نہیں ہے، اس لیے اس کو دماغ سے بالکل کھرچ کے پھینک دیجئے کہ جو بھی لگوائے گا وہ گورا ہو جائے گا، ایسا نہیں ہوتا۔ کچھ لوگوں کو بہت اچھے ریزلٹس ملتے ہیں، کچھ لوگوں کو مناسب ریزلٹس ملتے ہیں، اور کچھ بیچاروں کے پیسے بالکل ضائع جاتے ہیں کہ اس سے بہتر تھا کہ وہ پھاڑ کے پھینک دیتے یا اس کو پانی میں بہا دیتے۔ اس حد تک کوئی فائدہ نہیں ہوتا، مطلب اس حد تک نقصان ہو جاتا ہے پیسوں کا، ٹائم کا، ایموشنز کا۔ ایموشنز کا کیسے ہوتا ہے کہ آپ ایک ہائی ایکسپیکٹیشن لے کے گئے کہ میں نے 15,000 کا ایک آئی وی لگوانا ہے، اور آپ کو وہاں پہ ایستھیٹکس کلینک میں پتہ یہ چلا کہ آپ کو کم سے کم 8 اور زیادہ سے زیادہ انلمیٹڈ آپ کو لگوانے پڑیں گے۔ مطلب 8 تو آپ نے لگوانی ہیں، 8 کے بعد آپ کو پتہ چلے گا کہ کچھ تھوڑا بہت کام شروع ہوا ہے۔ اس کے بعد پھر آپ چاہیں تو اس کو لائف ٹائم لگواتے رہیں، مینٹیننس کے لیے کبھی کبھار لگوا لیں، اور اگر آپ کو اس سے فائدہ ہو جاتا ہے تو پھر آپ اس کو مہینے میں ایک دفعہ، 2 مہینے میں ایک دفعہ لگاتے رہیں، تاکہ آپ کا وہ جو ایک فائدہ آپ کو ہوا تھا وہ مینٹین رہے۔ تو اس لیے ان سب چیزوں کو پہلے آپ نے کسی بھی ایستھیٹکس کلینک پہ جا کے ایک ریشنل، ایک سمجھداری والا اور ایک انڈر ایکسپیکٹیشنز کے ساتھ آپ نے اس ٹریٹمنٹ کو شروع کروانا ہے۔ آپ نے یہ نہیں سوچنا ہے، عموماً ہمارے پاس بھی، ایون میں یہ ایستھیٹکس پہ یہ والے پروسیجرز یا یہ والی ٹریٹمنٹس نہیں دیتا ہوں، میں صرف اپنی دوسری طرح کی ٹریٹمنٹس دیتا ہوں جس میں کریمز ہوتی ہیں یا باڈی کو ڈیٹاکس کرنے کے لیے ہمارے سپلیمنٹس ہوتے ہیں، اور الحمدللہ ان سے بہتر ریزلٹس مل جاتے ہیں، اللہ کا شکر ہے۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اگر آپ نے ایسی جگہ جانا ہے، یا ہمارے پاس بھی جب آتے ہیں تو لوگ باقاعدہ پکچرز لے کے آتے ہیں سیلیبریٹیز کی، کہ ڈاکٹر صاحب یہ دیکھیں یہ پہلے ایسے تھے اب ایسے ہو گئے، تو ان کی طرح سے ہمیں بھی تو کر دیں، ہم بھی تو ہو سکتے ہیں۔ تو پھر ان کی کاؤنسلنگ بہت ضروری ہوتی ہے، ان کو بتایا جاتا ہے کہ خدا را اس ریٹ ریس میں مت پڑیں، یہ باقاعدہ ایک چوہا ریس ہے، آپ جیت بھی جائیں گے تو آخر میں آپ رہ چوہے ہی جائیں گے۔ یہ ٹھیک ہے، سوری کہ میں یہ والی مثال آپ کو دے رہا ہوں۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ کتنے عرصے تک زندگی میں چیزوں کو مینٹین کر سکتے ہیں۔ جو سیلیبریٹیز ہیں ان کا تو پیسہ اپنے اوپر لگتا ہی لگتا ہے، کیونکہ انہوں نے اسکرین پہ آنا ہے، انہوں نے اپنے آپ کو بہتر سے بہتر دکھانا ہے۔ آپ ایک اچھی سی اسکن کیئر کر لیتے ہیں تو آپ کو بہت ساری چیزوں کے فائدے ہو جاتے ہیں۔ تو بیک ٹو دا ٹاپک، گلوٹاتھیون، کہ گلوٹاتھیون کو آپ استعمال کر سکتے ہیں، سیفلی استعمال کر سکتے ہیں، ڈاکٹر کی کنسلٹیشن سے استعمال کر سکتے ہیں، اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہم سپلیمنٹس کی طرف چلے نہیں جاتے، جب ہماری باڈی اس کو بنا ہی لیتی ہے تو ہم اس کو پھر بڑھا کیسے سکتے ہیں باڈی میں، ہم اس کا یہ لیول ہے ہماری باڈی میں، فرض کیجئے، ٹھیک ہے، کیونکہ ہماری باڈی اتنا سا بنائے گی جتنی اس کو ضرورت ہے باڈی کو سسٹم ٹھیک کرنے کے لیے، باڈی کو ڈیٹاکس کرنے کے لیے، باڈی میں سے فری ریڈیکلز کو ختم کرنے کے لیے، باڈی کے سیلز کو رینیو کرنے کے لیے۔ تو فرض کیجئے کہ باڈی اتنا سا بنا رہی ہے، لیکن ہماری خواہش یہ ہے کہ ہمیں اتنا چاہیے، تو پھر یہ فوڈ سے ہم کیسے پورا کر سکتے ہیں؟ تو دیکھیے فوڈ میں ریڈ میٹ بہت فائدہ مند ہوتا ہے، کہ آپ کے پروٹین، جب آپ کی پروٹین جب باڈی میں پوری ہوتی ہے تو آپ کے گلوٹاتھیون لیولز بھی بہتر دیکھے جاتے ہیں۔ جن لوگوں کی پروٹین کم ہوتی ہے، پروٹین انٹیک کم ہوتا ہے، ان کے گلوٹاتھیون لیولز بھی نیچے آ جاتے ہیں، کیونکہ ڈائریکٹ لنکڈ ہے امینو ایسڈس کے ساتھ۔ دوسری بات یہ ہے کہ جو لوگ میٹ استعمال نہیں کرتے بھی کسی بھی قسم کا، اور وہ ویجیٹیبل سورس پہ رہتے ہیں یا فروٹ سورسز پہ رہتے ہیں، تو پھر ان کے لیے کیا کریں؟ دیکھیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے کہ ایک جو مکمل پروٹین ہے وہ بہرحال ہمارے گوشت میں ہی ہے، ٹھیک ہے، اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے۔ ویجیٹیبلز میں ہمیں پروٹینز مل جاتی ہیں، پلسز میں ہمیں پروٹینز مل جاتی ہیں، لیکن وہ اس کوالٹی کی نہیں ہیں جو ہونی چاہیے، اس میں کہیں نہ کہیں کچھ نہ کچھ کمی رہتی ہے۔ تو اس لیے انڈا آپ کے لیے ایک اچھی سورس ہو سکتا ہے، میٹ ایک اچھی سورس ہو سکتا ہے، مٹر ایک اچھی سورس ہو سکتے ہیں آپ کے لیے، پالک ایک بہت اچھی سورس ہے، ایووکاڈو جو لوگ افورڈ کر سکتے ہیں، جو کھا سکتے ہیں، وہ بہت اچھی سورس ہے۔ بیریز، ہر قسم کی بیریز، ناٹ اونلی فینسی بیریز جو کہ ملتی مشکل سے ہیں، لیکن اس کی ہائپ بہت کریٹ کی ہوئی ہے، جیسے کرین بیریز ہیں یا بلو بیریز ہیں یا مل بیریز، ریڈ بیریز وغیرہ ہوتی ہیں جو پاکستان میں نہیں ملتی، تو ان کو چھوڑ دیں، جو نہیں مل رہی اس کو چھوڑ دیں۔ ہمارے پاس کیا مل رہا ہے؟ شہتوت، مل بیریز بہت مل رہی ہیں، آج کل سیزن ہے، کھائیے، جتنا کھا سکتے ہیں کھائیے،
کالے والے بھی کھائیے، سفید والے بھی کھائیے، بے انتہا فائدہ مند ہے، بے انتہا فائدہ مند ہے۔ جتنا ڈارکر سائڈ ہوگا فروٹ کا اور ویجیٹیبلس کا اتنا ہی ہمارے لیے فائدہ مند ہے۔ بیل پیپرز یعنی کہ شملہ مرچیں کھائیے، شملہ مرچوں کی بھی ساری ورائٹیز کھائیے ضرور، اس میں پیلی بھی کھائیے، لال بھی کھائیے، گرین بھی کھائیے، اورنج بھی کھائیے۔ گو کہ جو یہ کلرڈ ورائٹی ہے تھوڑی سی مہنگی ہے، لیکن کبھی کبھار کھا لینے میں کوئی حرج نہیں ہوتا۔ 15,000 کا ایک انجیکشن بھی تو لگوانی ہے نا آپ نے، تو 15,000 کے بجائے 1500 کی شملہ مرچ لے آئیے، وہ پورا گھر کھا لے گا، ٹھیک ہے۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ چیزوں کو تھوڑا سا مینیج کیجیے۔ اچھا، اس کے علاوہ پھر ہمارے پاس یہ انار میں بہت زیادہ ہے گلوٹاتھیون۔ جو لوگ انار کی مقدار اچھی کھاتے ہیں اور اس کا کنزیوم اچھا کرتے ہیں ان کے لیے بہت فائدہ مند ہے۔ کیوی بہت اس میں اچھا ہے، آم بہت اچھا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ یہ کچھ فروٹس، کچھ ویجیٹیبلز اگر آپ اپنی زندگی میں شامل رکھتے ہیں جو بھی سیزن میں آ جائے، انگور بہت اچھا ہے، انگور اگین بہت فائدہ مند ہے۔ تو اگر ان چیزوں کو، اب میں تو رک کے بول رہا ہوں، درمیان میں کوئی بات کرتا ہوں پھر کوئی چیز بتا دیتا ہوں، تو آپ اس کی ایک لسٹ بنا لیجئے اور اس لسٹ کو چیک لسٹ کے طور پہ استعمال کیجئے کہ ہفتے میں ہم نے یہ کھایا، یہ کھایا، یہ کھایا، یہ کھایا۔ اس کے علاوہ آپ کیا استعمال کر سکتے ہیں؟ آپ سیڈس کا استعمال کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ میں نٹس کی بات نہیں کر رہا، سیڈس کی بات کر رہا ہوں، اور سیڈز استعمال کیجئے۔ سیڈس کے اوپر میں تھوڑی سی بات آپ سے پروٹین والے پروگرام میں کسی میں کروں گا، تاکہ پھر اس پہ ہماری بات سیڈس کے اوپر ہو جائے گی۔ تو گلوٹاتھیون، کنکلوڈ کرتے ہیں اپنی ویڈیو کو۔ گلوٹاتھیون از سیف جب تک ایک اچھے لیول پہ آپ لے رہے ہیں۔ بہت لمبے عرصے مت لیجئے، 2 مہینے 2.5 مہینے لے کے ضرور بریک دیجئے۔ اگر آپ نے اسٹرانگسٹ یا ہائیسٹ ڈوز کی طرف جانا ہے تو کسی کنسلٹنٹ کی مشورے کے بغیر مت جائیے۔ آئی وی پہ جانا ہے تو لو ایکسپیکٹیشنز کے ساتھ جائیے۔ ضروری نہیں ہے کہ 10 انجیکشنز کے بعد بھی آپ گورے ہو جائیں یا برائٹ ہو جائیں، ٹھیک ہے۔ تو اس لیے اس ایکسپیکٹیشن کو بالکل نچلے لیول پہ لا کے ٹریٹمنٹ اسٹارٹ کروائیے کہ جو مل جائے گا وہ آپ کا بونس ہوگا۔ اس کے علاوہ آپ ہماری جو سبزیاں ہیں، پھل ہیں، انڈا ہے، گوشت ہے، ان چیزوں کا استعمال اپنی ڈائٹ میں بڑھائیے۔ اس سے بھی گلوٹاتھیون کا لیول آپ کی باڈی میں بہتر ہوگا، پلس یہ ہے کہ گلوٹاتھیون کی بائیو اویلیبلٹی بلڈ میں بہتر ہوگی۔ بائیو اویلیبلٹی یہ ہوتی ہے کہ ایک چیز موجود تو ہے لیکن وہ فوراً ہی کنزیوم ہو گئی یا ضائع ہو گئی۔ بائیو اویلیبلٹی کیا ہوتی ہے کہ آپ کے بلڈ میں وہ کافی دیر ٹھہرتی ہے، اتنی دیر ٹھہرتی ہے کہ وہ آپ کی باڈی کا حصہ بن جاتی ہے۔ تو ان سب چیزوں کو، یہ چھوٹی چھوٹی سی ٹپس کو اگر آپ استعمال کرتے ہیں اور گلوٹاتھیون کو یوز کرنا چاہتے ہیں تو کر لیجئے، کوئی حرج نہیں ہے۔ لیکن اگین سب سے پہلے اپنی خوراک کو اچھا کیجئے، اپنی نیند کو اچھا کیجئے۔ اگر آپ نے نیند اچھی نہیں کی اور آپ کا اسٹریس بہت ہے تو پھر دنیا کی کوئی طاقت آپ کو ہیلدی نہیں کر سکتی۔ تو گلوٹاتھیون کے اوپر فی الحال اتنے ہی، کسی دن اور اس پہ بہت تفصیلی بات بھی کی جا سکتی ہے۔ اگر آپ لوگ چاہیں گے کامنٹس میں بتائیے تو پھر ہم اس کے اوپر مزید تفصیل سے آپ سے بات کر سکیں گے۔ جو بھی ویڈیو پسند آیا کرے لائک کیا کیجئے، شیئر کر دیا کیجئے اور کامنٹ ضرور کر کے بتایا کیجئے کہ آپ کو ویڈیوز کیسی لگ رہی ہیں۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ نگہبان۔